रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पारा कुरान 2022 DQ 2022 में आज हम करेंगे पारा नंबर 29 तबारकल्लज़ी, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात। थोड़ी सी बात करेंगे तबारकल्लज़ी पे। पारा क्या है? मौत और हयात की कशमकश। और दूसरी चीज करने का काम इसमें दावत इल्लल्लाह। पूरे पारे में हमने इतना कुछ ले लिया कि अल्लाह ताला अब यहाँ आपको मुझे दावत देते हैं कि इसको अपने तक ना रखना। एक तो ऑफ कोर्स आपने कल के पारे की दूसरों को दावत दी ही होगी, फिर उसके बाद की भी दी होगी, लेकिन जब आपके सीने में अल्लाह के कलाम का ये नूर जाता है ना, तो सबसे ज्यादा तड़प लग जाती है कि अब मैंने इसको पहुंचाना है। कुरान पाक के जो 5 हुकूक हमने पहले पारे में देखे थे ना, यानी जिसमें कहा गया था कि वो लोग जिनको ये किताब दी गई थी वो क्या करते हैं, इसकी तिलावत कैसे करते हैं, हक का तिलावती। तो कुरान की तिलावत के हक में से 5वां और सबसे ऊंचा हक क्या है कि इसको दूसरों के साथ शेयर किया जाए। तो आप देखेंगे कि ये इल्हामी तरतीब है। मैं आपको सिर्फ सूरतों के साथ लेके अगर चलूँ तो आप देखेंगे कि पूरे पारे में दावत इल्लल्लाह के नुक्ते कैसे मिलते हैं। पहली सूरत, इसमें हम सूरत मुल्क पढ़ेंगे, जिसमें पहली ही आयतों में तबारकल्लज़ी से बात शुरू करके अल्लाह ताला की शान, अल्लाह की बड़ाई, उसकी बेमिसाल कुदरतें कि तुम्हारी तो जिंदगी तुम्हारी तो मौत भी उसी के हाथ में हो। ना तुम उसकी मर्जी के बगैर जी सकते हो, ना तुम उसकी मर्जी के बगैर जा सकते हो। और साथ ही फिर मकसद हयात, दावत के लिए जब भी आप किसी बंदे तक भी अल्लाह की बात पहुंचाए, और वो बंदा आपका शौहर भी हो सकता है और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कि हर एक फॉर्मल तरीके से दर्स नहीं भी देता, लेकिन आपका मेरा काम क्या है कि हम तरतीब बाकी रखें। सबसे पहले लोगों के दिलों में अल्लाह की मार्फत डालिए, अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह कैसी हस्ती है। फिर मकसद हयात बताइए। अल्लाह ताला के लामहदूद इख्तियारात हैं। हम पढ़ेंगे अभी इसको। 30 आयतों की ये सूरत है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, मिशकातुल मसाबीह में 2153 में आपने फरमाया है कि कुरान पाक में 30 आयात की एक सूरत है, इसने एक आदमी के बारे में सिफारिश की हत्ता कि इसे बख्श दिया गया, और वो सूरतुल मुल्क है। यह अहमद, तिरमिजी, अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा की रिवायत है। तो जब भी किसी को भी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे ना, यानी नेकियों की तरफ, दर्स की तरफ बुलाएंगे, तो शुरू में सिर्फ अल्लाह की बातें करें। मुझे अपनी टीचर का वो जुमला याद आ जाता है जो मुझे पहले बिठा दिया करती थी, आप जरा बैठे, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, आप लोगों से बात शुरू करें। तो बाजी मैं क्या बात करूं, मुझे क्या आता करना। तो वह एक बड़ी अदा से कहती थी, अल्लाह की बातें शुरू कर दो। आपके बच्चे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, शौहर है अभी पूरी नहीं पढ़ते, बीवी है वो भी जरा ज्यादा ही सुस्त है, अल्लाह की बातें करें। किसी के दिल का दरवाजा तो खोले, खटखटाते हैं आप, खोलना उसने अंदर से है। पीछे आप सुन चुके हैं। फिर अगली सूरत सूरत कलम है, जिसको सूरत नून भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल इब्तदाई आयतों में आपको दिखता है ये अल्लाह के नबी की रिसालत, आपकी अजमत और मुखालिफिन की जिल्लत की बात है इसमें। यानी पहली चीज जो किसी को भी अल्लाह के नाम पर सिखाई जाए वो अल्लाह की जात, उसकी मार्फत, और दूसरी चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। क्योंकि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पूरा ही नहीं होता जब तक कि हम अल्लाह के नबी का मुकाम ना समझे। फिर इसके बाद आगे चलेंगे तो सूरत अल हाका है, ईमान बिल आखिरा, आखिरत क्या है, आखिरत का जिक्र बड़े मौसर असलूब में आपको मिलता है, और ये क़यामत के नामों में से एक नाम है। तो तीसरी चीज जो आप किसी को सिखाएंगे ना, वो उसको आखिरत, मरने के बाद क्या होगा। कभी आपने सोचा जब अगली दुनिया में आंख खुलेगी तो क्या होगा। और ये 3 सबक, बस अगर मैं यहाँ रोक लूँ ना, तो ये 3 सबक 13 साल में पढ़ाए थे अल्लाह के नबी ने। मक्की दौर की सूरतों का ये सबसे बड़ा खूबसूरत मजमुआ था। उसके आगे भी चलेंगे तो सूरत मारिज आएगी, करैक्टर बिल्डिंग, किरदार साजी, अच्छे और बुरे किरदार की वजाहत है। फिर तौहीद, रिसाला और ईमान बिल आखिरा का रिव्यू है, या दोबारा कह लें कि उसका रिकैप है। जो सबक पढ़ा दिया पिछली 3 सूरतों में उसको दोहराया जा रहा है कि दावत इल्लल्लाह के लिए किरदार साजी की जो जरूरत है, और एक ट्रेनिंग सेशन के तौर पर इसमें 2 किरदारों का बयान हम पढ़ेंगे। तो गोया के 4 चीजें हो गई। लोगों को आपने
اللہ سے جوڑا، نبی سے جوڑا، ایمان بالآخرہ مضبوط کیا، اور اب کردار سازی. پھر آگے سورت نوح آ جاتی ہے، عملی نمونہ داعی اللہ ہونے کا. کیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اس کام کو کرتے رہے، نہ ان کا دل بھرا، نہ وہ اکتائے، اور نہ انہوں نے اس کو کافی سمجھا. ہم تھوڑے سے عرصے کے بعد کہتے ہیں جو کام کرنا تھا کر لیا، بس اب میرے لیے دعا کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دعا کیا کرے کہ عمر نوح بھی ملے نا، تو اس میں بھی زندگی کے آخری دم تک دعوت اللہ کرتے رہے، اور اس میں استقامت بھی ہے. اور بالآخر پھر ان کی دعائیں اور فریادیں آج کی بلکہ دعا بھی دیکھیں گے، دعا کی طاقت میں انہی کی دعا. آگے چلتے ہیں تو سورۃ جن. ایک ٹائم اللہ کے نبی سے فوکسڈ ہو کے دین کا پورا پیغام لیا. پیچھے سورۃ احقاف میں بھی آپ سن چکے ہیں، اس سے پیچھے شاید سورۃ صافات ہے یا سواد ہے، اس میں بھی سن چکے ہیں. جب اللہ کے نبی طائف سے نکلے اور وہاں دعوت کا کوئی اچھا رسپانس نہ ملا تو نخلہ نام کی وادی میں بیٹھے تو وہاں سے جنوں کا ایک گروہ گزرا. آج پوری سٹوری ہے جنوں کی. کیا پتہ چلا کہ جب سیکھ لے انسان فوکسڈ ہو کے تو بھی گھر نہ بیٹھے. پھر جنوں کی اس مثال سے سبق لیجئے. آج ہمارے ہاں یہ بھی بڑے مغالطے ہیں کہ 12 علوم سیکھے بغیر آپ آگے بات نہیں کر سکتے، اور اسی طرح آج تو سکھانے کے اور بھی بڑے آسان طریقے ہیں. آپ کو بھی بولنا نہیں آتا، کسی کی بولی بھی بات پہنچا دیں. آپ کو لکھنا نہیں آتا، کسی کی اچھی تحریر کو آگے کر دیں. یعنی تعاون علی البر والتقوی میں سب سے خوبصورت بات کہ جو کام دوسرا میرے سے اچھا کر سکتا ہے تو میں اس کو ٹیڑھا میڑھا کر کے یا ٹرائل اینڈ ایرر کر کے لوگوں کا وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کی بات ہی آگے کر دوں. اجر لینا ہے نا، تعریفیں تو نہیں چاہیے. اور اجر میں جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا. آج صبح ایک شیئرنگ تھی، یقین کرے مجھے رونا آ رہا تھا. کسی نے حرم میں بیٹھ کر دورہ قرآن Q22 کا ریویو لکھا ہے. ایک ایک لفظ پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ حرم میں، اور وہ گواہ بنا کر وہاں 25ویں شب تھی شاید تو اس میں بات کر رہی تھی. اور جس کو اللہ مل جاتا ہے نا اس کو پھر ہر جگہ پھر دعوت دینے والا یاد رہتا ہے. اپنے پاس شاید وقت اس لیے بھی نہیں رہتا کہ دوسرے بڑے ہوتے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرنے والے. تو آپ جتنا زیادہ اللہ کی بات کو آگے پہنچائیں گے نا، فرشتے، عرش کو اٹھانے والے اور اسی طرح انسان آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اور آپ پھر واقعی دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں گے تو آپ کے بچوں کو بھی ہدایت ملے گی انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں سورۃ جن کے تو سورۃ مزمل، اور ساتھ ہی جوڑ لو نا تو سورۃ مدثر. سورۃ مزمل کیا ہے؟ تزکیہ نفس کے لیے قرآن پاک لا ہے عمل، تزکیہ قلب. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ مزمل میں قیام اللیل ہے. دائی دن جب تک رات کی کچھ گھڑیاں رب کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے زبان سے بات ہی نہیں نکلتی. اللہ کہتے ہیں کہ قم اللیل الا قلیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بات سیدھی ہو جاتی ہے، بات میں تاثیر آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کے نبوت کے بالکل ابتدائی دنوں کی یہ صورتیں. اور قیام اللیل کے بعد قیام النہار سورۃ مدثر میں، جس میں کہا گیا قم فانذر. اور اس کے اوپر اللہ کے نبی نے ایسا عمل کیا کہ پھر 23 سال کھڑے ہی رہے مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی مدینہ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی ان کی پوری زندگی جو تھی وہ اسی مقصد کے لیے خاص ہو گئی. اور ایمان بالآخرہ کی اہمیت اس میں بھی ہے. آخرت ایک بہت بڑی خبر ہے، اس کا یقین دلایا جا رہا ہے. مجرموں کے جرائم کے اسباب، ما سلقکم فی سقر، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی. قالو لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. آج یہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ہماری نمازوں کو سیدھا کر دے. اور پھر آخرت کے انکار کے جرائم. آگے چلتے ہیں تو سورۃ قیامہ. بات شروع ہوئی اللہ کی ذات سے، نبی کی مقام سے، ایمان بالآخرہ سے، اور بات پوری ہوگی دوبارہ قیامت سے. جو غالب رنگ، جس کو کہتے ہیں ڈومیننٹ میسج کسی کی بھی تبلیغ کا کیا ہونا چاہیے کہ آخرت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میرا آپ کا. یہ شیر اور بھیڑیا جس سے غافل ہو کر ہم کیڑے مکوڑوں جیسے چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنے بچوں کے سوچتے رہتے ہیں. اور جو ہی آپ سورۃ قیامت پڑھتے ہیں، قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے اور قیامت کے مناظر بھی ہے. جو سورت کا نام ہے وہی اس کا پیغام ہے. تو آگے سورۃ دہر.
جس کا نام ہی سورۃ الانسان ہے. جنت کی باتیں ہیں. پوری سورت میں اتنا زیادہ جنت کا تذکرہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے تھے اس کی آیتوں کو سن کر، کیونکہ سمجھ آ رہی تھی. اور انسان کا اختیار کتنا ہے، اور اختیار کے استعمال کے نتائج کیا ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں آزادی دے دی ہے، ول پاور دی ہے، اب جاؤ اس کے بعد جو کرنا ہے کر لو. اچھا کرو گے تو اچھی امید رکھنا، برا کرو گے تو بری امید رکھنا. اب اس کے بعد پھر سورۃ مرسلات جہنم کی باتیں. دا لاسٹ اینڈ دا لیسٹ میسج شوڈ بی جہنم. اگر ہماری تبلیغ جہنم سے شروع ہوتی ہے نا تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ سوچ کے بھی ڈر جائے. چھری کو ہینڈل سے پکڑنے کی بجائے آپ نے اس کے کٹر سے پکڑ لیا. جب ہماری دوسروں اور نئے لوگوں کو دعوت جو ہے وہ ڈراووں سے اور جہنم سے اور اللہ مارے گا اور اللہ پکڑے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو یاد رکھیے پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے جو آج ہمیں دکھتا ہے. تو یہ تھا پارے کا ریویو. کیا آپ کو سارے پارے میں ایک ربط ملا؟ جتنی بھی صورتیں وہ ایک خوبصورت سی ڈوری میں پروئے ہوئے چھوٹے چھوٹے موتی ہیں. دعا کی طاقت پہ چلتے ہیں تو اس میں حضرت نوح کی بد دعا سورۃ نوح آیت نمبر 28 میں دکھ رہی ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کفار کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا. ایک ہی دعا ہے، مومنوں کے حق میں دعا اور کفار کے حق میں بد دعا. اور اس دعا کے پیچھے 950 سال کا صبر تھا. اور اس دعا کی طاقت آپ نے دیکھی، پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی دیکھیں گے کہ زمین سے بھی پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور آسمان سے بھی پانی نکلا. 6 ماہ تک پانی ہی پانی ہوا کہ پوری دنیا ایسے لگتا تھا سمندر بن گیا. اور اس میں صرف ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار لوگ بچائے گئے اور باقی پورے ڈوب گئے. کیا پتہ چلا کہ جب شدید مصیبت اور کرب ہوتا ہے تو اس وقت جو دعا نکلتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے. تو حضرت نوح کی تو دعا ان کے لیے خاص تھی نا. آپ اور میں ایک دعا سیکھتے ہیں، اور آج آپ کو ان آخری گھڑیوں میں ایک چھوٹا سا سبق دے دوں گی. اور وہ کیا ہے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور آپ کو خوشی دینا چاہے، جس میں سب سے پیار کرنے والے ماں اور باپ، پھر شوہر، پھر آپ کے بھائی بہن، پھر آپ کے بچے، پھر آپ کے پیارے، آپ سے محبتیں کرنے والے، حرم میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کرنے والے. لیکن جب تک اللہ اس دکھ اور درد کو دور نہ کرے وہ دور نہیں ہوتا. اور جب اللہ آپ کو کوئی خوشی دینا چاہے، سارے مخالفین آپ کے لیے خانہ کعبہ میں جا کر پردہ اٹھا کر بد دعا کرے تو نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں یہ. تو بڑی پیاری سی دعا ہے. کبھی بھی زندگی میں دکھ آ سکتا ہے، آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ نہیں آتا، یہ الگ بات ہے، آتے سب کو ہے. بیماریاں بھی آتی ہیں، بچوں کے بھی غم آتے ہیں، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں. اپنا ذاتی کوئی نہ ہو تو معاشرے میں اور خاندان اور دنیا میں بہت سارے دکھ سکھ چلتے رہتے ہیں نا. تو آئیے ذرا اس دعا کو سیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو سب سے عظیم ہے، سب سے زیادہ حلم والا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو آسمانوں کا مالک اور زمینوں کا مالک ہے اور عزت والے عرش کا مالک ہے. جب آپ کو دکھ لگا ہوتا ہے نا، ابھی تو ہم نے ایسے بڑے آرام دہ ماحول میں پڑھی ہے نا، ذہن میں لائیے بچہ گھر نہیں آیا، اللہ خیر کرے، کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا، فون بھی بند ہے، دوستوں کو فون کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کدھر ہے. نہیں، اس وقت آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ نا لا، یہ دل کے اندر سے ہوک کی طرح اٹھتا ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ. پھر یاد آتا ہے آپ کو بچہ، پتہ نہیں اللہ خیر کرے کدھر ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
کوئی غم سن لیا، پاکستان میں کوئی بری خبر آ رہی ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، کبھی لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض. کیا اس وقت آپ منگتے نہیں بن جاتے فقیر، اور آپ اپنا وہ کاسا پھیلا کے کہتے ہیں اللہ اس جھولی میں کچھ بھر دے. یہ ہیں وظیفے، یہ ہیں جو کام آپ نے دعاؤں کے نام پہ کرنا ہے. دوسروں سے منگوائی بھی دعائیں تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کرائے پہ کرسیاں منگا لی، ایک فنکشن اٹینڈ کروایا اور بھیج دی واپس اور پیسے دے دیے، وہ آپ کی تو نہیں تھی. اگر کسی کرسی پہ ذرا سا کوئی دھبا لگ گیا انہوں نے پیسے کاٹ لینے. پلیٹیں کھانے کے لیے برتن منگائے، ٹوٹ گئی، 2-4 پیسے لیں گے. ادھار کے کپڑے پہنتے ہیں، ادھار کے گھر میں رہتے ہیں، ادھار کی کراکری ہے میرے آپ کے پاس. ہر چیز ہم کہتے ہیں میری اپنی ہو. سال میں 1 یا 2 بار بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے نا، کہتے ہیں لے کے رکھ لو، پھر بقرعید پہ ضرورت پڑے گی، پھر سب کو پڑتی ہے. تو کیا دعائیں ادھار کی غیروں سے لیتے ہیں؟ کیا ہم بورو کرتے ہیں دعائیں؟ وہ کرتے گا، دیتے لوگ مربت سے دیتے ہیں، لیکن دعا کے بعد معاملہ آپ کا میرا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو ثواب لے کے چلا گیا، اس کو آپ نے پیسے دیے، چیزیں استعمال کی، وہ آیا جی لاؤ جی چیزیں واپس کرے، وہ ٹرک میں رکھ کے کرسیاں لے گیا، آپ نے چیک دے دیا، جو جی 1000-2000 جو پیسے لگے دے دو اس کو، اس کا معاملہ ختم. اصل معاملہ آپ کا ہے. جب کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ تھوڑا سا اس نقطے کو بھی ایڈ کر دیں. یعنی کیا دوسروں کی دعا ہمیں فائدہ دیتی ہے؟ کیا دوسروں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے؟ کیا دوسروں سے دعا کرانا شرک ہے؟ یہ 4-6 سوال بنا کر لکھ لیں. یہ 4-6 باتیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. لوگوں نے اس کو اتنا جھگڑوں کا ذریعہ بنا دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں تاکہ آپ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں. اور احادیث میں یہ بات موجود ہے نا کہ جو خود اپنے لیے دعا نہیں کرتا اس کو دوسرے کی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ جب کوئی دوسرا، جیسے اب تکمیل ہوتی ہے یا کبھی ایسی تاخرات میں یا کسی دن خوش ہو کے ہم کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اب ہم یہاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، یا اللہ کل امت مسلمہ کو بخش دے. چلیے ہم پوری امت کی بات کرتے ہیں. اے اللہ امت مسلمہ کے سارے بیماروں کو شفا دے. نمبر 1 فرسٹ تھنگ دیکھیے، میں نے آپ نے ساری امت کے لیے دعا کی نا، کرنی چاہیے، ہمیں اجر ملے گا. اور بہت ساری دعائیں تو قرآن اور حدیث سے بھی ملتی ہیں، جیسے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، پچھلے پارے میں ہی پڑھی نا ہم نے. اب ہوتا کیا ہے، امام سدیس ہیں یا ہم جیسا گناہ گار حرم میں کھڑا ہے یا یہ پیرس کی کسی جگہ کھڑے اپنے گھر میں، آپ کہتے ہیں اللہ کل امت مسلمہ کو بخش دے. اچھا اگر یہ دعا آپ کی ساری امت کو لگ جائے تو کوئی ایک بھی باقی نہ رہے. ہو سکتا ہے نا؟ کرنی چاہیے. اب ہوا کیا، آپ نے دعا کی، آپ کو ایک چیک مل گیا کہ فرشتوں جاؤ اس نے غیر حاضر بھائی کے لیے دعا کی ہے نا، غیر حاضر بہن کے لیے، تم اس کی سن لو، آپ کو پورا ثواب ملے گا. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں جو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں وہ قبول ہو جائے، لیکن آپ کے ساتھ پتہ کیا ہونا ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کے بدلے میں اس بندے کی طرف جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے توجہ فرمائیں گے. نمبر 1 رزق حرام والے کے لیے، رزق حرام کا ایک صرف اثر بتا دوں نا، اجتماعی دعاؤں میں سے اس کا حصہ نکل جاتا ہے. پوری امت میں سے وہ سارے آپ کی دعاؤں سے ایگزیمپٹ ہو گئے، نکال دو، یہ وہ بیکار کیڑا لگے ہوئے سیب ہیں، وہ سب آپ کی، میری، امام سدیس، امام ماہر، ماقیلی، شاوی اور سب کی دعاؤں سے نکل گئے. پوری دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں نا. رزق حرام والا امت کی دعاؤں سے نکل گیا. جس کو اللہ کی لاج نہیں ہے، اللہ کو اس کی کیا پرواہ ہے. نمبر 2 کینہ، حسد، بغض، یعنی وہ اسباب آپ یاد کر لیجئے ذات الخیر میں، آپ جا کے آج اس کو سننا شروع کرتے ہیں، بعد میں سن لیں، رمضان کے عید کی چھٹیوں میں سن لیجئے گا کہ کیا اسباب ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. 19 اسباب لکھائے تھے آپ کو، 19 کم و بیش کچھ بھی ہوں گے. اگر آپ کی دعا کے بعد وہ سمجھیں کہ 6 بلین 8 بلین 10 بلین یا 2 بلین مسلمان عیسائی، ان کے اندر اللہ پھر سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں، اس کو اس لیے نہیں لگنی، اس کو اس لیے نہیں لگنی، اس کو اس کے لیے نہیں لگنی، اس کو اس کے لیے نہیں لگنی. چلیے جی وہ تو سارے نکل گئے اس میں سے. آگے چلتے ہیں. کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کا اپنا ہے، بھائی بہن رشتہ دار، فلاں بیمار ہے، وہ کہتے دعا کریں، بچہ بیمار ہے یا یہ وہ، ہوگا کہ آپ کی دعا کے اس کے ساتھ آپ اس کے لیے دعا کریں گے. اب اس میں آپ کا درد بھی ہے، آہ بھی ہے نا، میں یجیب المضطر اذا دعاہ، بہن بھائی کی بیماری کا سن کے آرام سے بیٹھ سکتی ہے. اسی طرح خون کے رشتے، نسب کے رشتے، سحر کے رشتے ہیں.
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ کی دعا پہنچتی ہے، تو اب اس کے عمل کے ساتھ اس دعا کو جا کے ٹچ کیا جاتا ہے. کیسے؟ ڈاکٹر صاحب پیٹ میں بڑا درد ہے، وہ کہتے ہیں کیا کھایا تھا؟ یہ بھی نہیں بتاتے کیا کھایا تھا، اور یہ بھی نہیں بتاتے کتنا کھایا تھا. دو ہی مسئلے ہیں نا. سخت چنے کھا لیے، جلی ہوئی روٹی کھا لی، یا بہت اچھا کھایا لیکن بہت زیادہ کھا لیا. جب آپ اپنا جرم نہیں بتاتے تو حکیم صاحب آپ کا علاج صحیح کر سکیں گے؟ بندہ بغیر مینز کے کسی کے لیے کر لینا تو وہ دوا بنتی ہے، اور دوا کی گولی ہاتھ میں دکھ رہی ہوتی ہے. میں پورے یقین سے آپ کو پروف کر سکتی ہوں کہ اس لفظ دعا یا دعا کے ٹاپک کی وجہ سے یہ شرک ہے. توحید سے رکے میں، اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ٹوٹے میں. مسنون دعائیں کوئی نہیں ہمیں یاد، اور ہم لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو ہی پڑھتے سنتے رہتے ہیں. اور یہ دعا اور ہمارے گناہ، دعا اور ہماری تقدیر، دعا اور دوسروں کا تعلق، انشاءاللہ زندگی نے مہلت دی کبھی تو ہم اس بارے میں